अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। आज वजीर आजम के साहिबजादे हुसैन नवाज दूसरी मरतबा पनामा केस में तहकीकात करने वाली JIT के सामने पेश हुए। मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से हुसैन नवाज से मेफेयर फ्लैट्स, हिल मेटल्स लिमिटेड और अजेजिया मिल्स समेत दीगर दस्तावेजात मांगी गई हैं। आज नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने भी JIT के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। फेडरल जुडिशल एकेडमी के बाहर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ करमानी का कहना था कि हुसैन नवाज तमाम कागजात लेकर आए हैं, वो तमाम सवालात के जवाब देंगे। जिन मेंबरान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको इस तहकीकात से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए। ये बात भी हकीकत है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट हुसैन नवाज के JIT अरकान और कार्रवाई से मुताल्लिक़ तमाम तर एतराज़ात मुस्तरद कर चुकी है। ताहम दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर इमरान खान और PTI को नोटिस जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नोटिस में पूछा गया है कि न्याजी सर्विसेज पहले बनी या फ्लैट पहले खरीदा गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बनी गाला के लिए पैसा कहाँ से आया, ये इमरान खान को साबित करना है। नईम बुखारी ने खुद कहा अदायगियाँ तीसरे फरीक के जरिए की गई, अब आपने इस दिफा को साबित करना है, ना कर सके तो इसके नताइज होंगे। दूसरी जानिब PTI के कप्तान ने एक इंटरव्यू में मनी ट्रेल के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ना उसका वो बैंक, उसमें बैंक में पैसे हैं, ना वो हम बता सकते हैं। अब वहाँ 13 साल पहले उसने अगर पैसे भेजे हैं, वो 2 पेमेंट्स तो आ गई हैं। फ्लैट बिका 2003 में, 2002 में जो पेमेंट्स आई वो जमाइमा ने अपने नाम पे ली। अब जब वो पैसे भेजती, वो इंस्टॉलमेंट्स भेजते थे। अब वो उन दोनों में जमाइमा इंग्लैंड चली गई थी, मैं ज्यादा टाइम वहां गुजारता था। तो जब हम मेरा एक दोस्त था राशिद खान जी, उसके जरिए पेमेंट्स देते थे इंस्टॉलमेंट्स की, ठीक। उसमें 2 पेमेंट्स तो उसके पास हैं, बाकी पेमेंट्स में जमाइमा का नाम नहीं है। इसलिए पूरी तरह अब इस वक्त हम क्या साबित करें? वो लोग कहते हैं किस तरह गई है, फिर अगर बैंक के थ्रू गए होंगे ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, बैंक के थ्रू पेमेंट्स तो सारी आ गई हैं। अच्छा। लेकिन 2 पे जमाइमा का नाम है, पेमेंट्स में 2 पे नहीं है। और 2 पे किसका नाम है? नहीं, किसी का नाम नहीं है ना। वो अब सिर्फ यही है ना कि 2 इंस्टॉलमेंट से उसका नाम नहीं है और हमें मिल नहीं रही, क्योंकि ना तब के कोई किसी के पास बैंक अकाउंट्स है, हमारे पास ना। ये 14 साल पुराने बैंक, यही बड़ी मुश्किल से मिले। जुमाइमा के जिस बैंक से उसने पैसे भेजे हैं वो बैंक है ही नहीं, वो उससे अब उस अकाउंट ही नहीं है वहाँ, उसका कोई और अकाउंट है। वो ढूंढ तो रही है। सही है। बात यह है कि मैं क्या करूं अगर उसका बैंक नहीं है। सवाल इसी पूरी सूरत हाल पर होगा। पैनल में हमारे साथ हैं यहाँ लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, कराची से मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी, इरशाद भट्टी। रिपोर्ट कार्ड का सवाल आप सबके लिए इस तरह से, हुसैन नवाज, इमरान खान मनी ट्रेल में नाकाम, क्या दोनों सियासी जमातों के कायद नाअहल हो सकते हैं? आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? दोनों तरफ जो सूरत हाल सामने आ रही है उसे सामने रखा जाए तो आप समझते हैं कि सियासी जमातों के कायद नाअहल हो सकते हैं? ऐसा समझते हैं तो हाँ का ऑप्शन, इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। मजहर अब्बास साहब जी, अगर टेक्निकली या कानूनी तौर पे देखें तो अगर साबित हो जाए तो ज़ाहिर है दोनों हो सकते हैं नाअहल। और यही दोनों के मुकदमात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ नौइयत हैं। एक तरफ हुक्मरान और उनका ख़ानदान है और दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन है, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन। लेकिन कन्विक्शन दोनों की एक हो सकती है, जो डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में हो सकती है अगर इल्ज़ाम वो अपने आप को प्रूव ना कर सकें या साबित ना कर सकें। उस लिहाज से तो अगर आपका टेक्निकली देखा जाए तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन अभी ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सियासी कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और उसकी एक वजह यह है कि हुसैन नवाज साहब गो के नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हैं, लेकिन उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। एक फैमिली स्पोक्समैन होना चाहिए मियाँ नवाज शरीफ का। ये आसिफ करमानी साहब हों, दानियाल अजीज़ साहब हों, वफाकी वज़रा हों, इनको ऑन बिहाफ ऑफ हुसैन नवाज नहीं बात करनी चाहिए। मियाँ साहब अपना कोई फैमिली स्पोक्समैन रख लें, उसको बिल्कुल जवाब देना चाहिए। या मियाँ साहब खुद जब अगर उनको बुलाया जाए पेश हों तो तब तो बात समझ में आती है, वरना उनके बेटों का बराह रास्त सियासत से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ना वो कभी इलेक्शन लड़े, ना उनमें उनके दोनों बेटों में से कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रुकन तक नहीं है। तो इस चीज़ को भी मेरा ख़्याल है ख़ुद उनको देखना चाहिए। और मेरा ख़्याल है जिस तरफ सूरत हाल जारी है वो काफ़ी उसमें कशीदगी में इजाफ़ा होगा। मुझे लग रहा है सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून नर्वस बिल्कुल नज़र आ रही है, लेकिन साथ में
پی ٹی آئی بھی کم سے کم اس مقدمے میں جو فنڈنگ کا مقدمہ ہے اس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل مجھے نہیں نظر آ رہی. آپ آپشن ہاں کا لے رہے ہیں, سیاسی اسپیکٹ ضرور موجود ہیں. ٹھیک, شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں, سوال حسین نواز اور عمران خان کا نہیں ہے. جیسا میں نے کل کہا تھا, حسین نواز تو ایک وہ رستہ ہے جس کے تھرو جے آئی ٹی یا سپریم کورٹ غالباً نواز شریف صاحب کو چیک کرنا چاہتا ہے. حسین نواز کی تو اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, جیسا مظہر باز کر رہے تھے, وہ تو مسلم لیگ نواز کے ممبر بھی نہیں ہیں پارٹی کے, پولیٹیکل پارٹی کے, اور وہ باہر رہتے ہیں. ان سے تو غالباً اتنے سوال جواب کیے بھی نہیں جا سکتے. میرا خیال ہے ایک طرح سے سپریم کورٹ نے اور جے آئی ٹی نے پرائم منسٹر صاحب کو ہلکا سا ذرا یہاں پہ ریلیکسیشن دیا کہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی جے آئی ٹی کے آگے ان کو بٹھا کے اگر کوئی رستہ نکلتا ہے حسین نواز کے تھرو کی ثبوت سامنے آتا ہے جس میں کہ یہ پھر باور رہ جائے کرنا کہ یہ نواز شریف صاحب اس میں شامل تھے یا نہیں شامل تھے, تو نواز شریف صاحب کی جو اپیرنس ہے جے آئی ٹی کے سامنے یا کسی اور فورم کے سامنے اس سے بچایا جا سکے, کیونکہ ایک پرائم منسٹر کی اپنی ایک عزت اور اپنا مقام ہے. میرا خیال ہے یہ مجبوری ہے کہ حسین نواز اور آپ نے عمران خان کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیا, ورنہ منی ٹریل کس کی ہے کس کی نہیں ہے, کس کی کتنی غلطی ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے دن بتائیں گے. ابھی تو حسین نواز صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان سے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے 88 کروڑ روپیہ جو پچھلے 4 سال میں والد صاحب کو بھیجا وہ کہاں سے کمایا, اور اگر یہ پوچھنے کی مطلب اس میں یہ ہے ریلیونس ہے اس کے اندر یا نہیں, کیونکہ وہ پیسہ جب پاکستان میں والد صاحب کے پاس آ رہا ہے تو والد صاحب کی ایک کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے, تو وہ پھر کیا اس پیسے کے ساتھ پولیٹکس پہ انفلوئنس ہوتے ہیں یا اپنی بزنس کو کھولیں گے یہاں پہ یا کس قسم کے ٹیکسز ادا کریں گے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ غالباً حسین نواز سے پوچھی جا سکتی ہیں. الٹیمیٹلی جواب نواز شریف صاحب کو ہی دینا ہے کہ یہ پیسے کس طریقے سے گئے اگر باہر گئے, اور اگر باہر سے آئے تو کیسے پروڈیوس ہوئے وہاں پہ, اور پھر ان کو وہاں پہ ان کے صاحبزادوں نے کس طریقے سے اپنے استعمال میں لے کے آئے, اور اب اس کا ایک واپسی کا رستہ اس شکل میں جو آ رہا ہے پچھلے 4 سال کے اندر, اس کی بنیاد اور اس کی طریقہ کیا ہے. یہ تو وہ منی ٹریل ہے جو انہوں نے دینی ہے. عمران خان کی منی ٹریل جو ہے یہ بالکل ہی واضح اس طریقے سے ہے کہ جہاں پہ گیپس ہیں وہاں پہ عمران خان پکڑا جائے گا. اس کے پاس لمبی چوڑی سٹوری کوئی نہیں ہے دینے کے لیے. وہ اس کا کوئی بھی سوال اسے پوچھے اس کے جواب کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو ایک سکم ضرور نظر آتا ہے کہ کچھ مسنگ ہولز ہیں اس کے اندر. اب یہ ویٹ آف دی کرائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس لیول تک صادق ہے یا بالکل ہی صادق نہیں ہے, یا کس لیول تک امین ہے یا بالکل ہی امین نہیں ہے. اور اگر چوری چاہے لکھ کی ہے چاہے ککھ کی ہے, اگر ایک ہی تصور کرتا ہے تو پھر تو دونوں کے لیے غالباً سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ایک ہی جیسا ہوگا. اور کیا فرق پڑتا ہے اگر اس قسم کا فیصلہ ہو, لیکن میرے خیال میں جہاں پہ غلطیاں جس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے. آپ آپشن لے رہے ہیں اس پر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آنے والے دن بتائیں گے نا جی. میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ نااہل ہو سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے, یہ تو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. جی آئی ٹی کا میں سیاسی فیصلہ نہیں تجزیے ہے کی بات کر رہی سپریم کہ آپ کیا اس پہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے یا جی نہیں؟ میرا خیال پاسبلٹیز ہیں اور پاسبلٹیز نہیں بھی ہیں. یہ تو سیاسی طور پر بات نہیں ہے. میں یہ لیگلی یہ ڈیسائیڈ ہوگا. یہ حسن نثار صاحب کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے پوچھا حسین نواز عمران خان منی ٹریل پیش کرنے میں ناکام دکھ رہے ہیں, کیا دونوں سیاسی جماعتوں کے قائد نااہل ہو سکتے ہیں؟ اچھا میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ایک سے تو جان چھوٹ جائے, دوسرے کے لیے اس لیے بےمانی ہے کہ جس ملک میں تیسری بار نواز شریف وزیر اعظم رہا ہو وہاں وزارت عثمہ کا کیا مطلب تک بنتا ہے. میں نے اتوار کو گزشتہ اتوار اپنے پروگرام میرے مطابق میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ نااہل ہو کے زیادہ لیتھل ہو جائے گا اینڈ ہی از ابو دس. وہ وزارت عثمہ کے منصب پہ بھاری آدمی ہے, یہ ہسٹری میں ہو جائیں گے. سو آئی ایم ناٹ بادرڈ. یہ کیا ہے ہو جائے نااہل, بہت اچھی بات ہے, ہول ٹائم کرے. میں ریموٹ پہ بیٹھ کے اپنی گورنمنٹ وغیرہ کا اچھا بہتر زیادہ بہتر پرفارم کرے گا, زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکے. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ نااہل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کس قسم کے ہوں گے. اور عمران کا اور ان لوگوں کا آپس میں کمپیریزن, میں تو سمجھتا ہوں یہ بذات خود بددیانتی کی انتہا ہے.
اس کا نہ لینا نہ دینا، صدیوں پرانی بات، نہ سیاست سے کوئی تعلق نہ واسطہ. ہمارے ہی جنگ میں آیا جا چھپا ہوا کہ جزوی طور پہ اس نے ریکارڈ دے دیا ہے، باقی بھی اگر مل گیا تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ این ایشو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. تو نااہل ان سے جان چھوٹ جائے، وہ جو عمران نے خود اگلے دن اس کی تصدیق کر دی. سنڈے کو میرا پروگرام تھا، وہ منڈے اس نے کہا کہ یہ بہت معمولی قیمت ہوگی اگر ان لوگوں سے جان چھوٹتی ہے اس ملک کی. آپ آپشن ہاں کا لے رہے ہیں، امپورٹنٹ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نااہل ہونا، لیکن آپ اس سوال کے جواب میں آپشن ہاں کا لے رہے ہیں. ہو جائیں میرے لیے تو یہ بالکل ثانوی سی بات ہے. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. نہیں، آپ کیسز کو کمپیئر بھی نہیں کر رہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ان دونوں کو کمپیئر کرنا اور ایڈوانس مبارکباد بھی وصول کر لیں. نہیں میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، دونوں ہو جائیں. ٹھیک. اس کے اوپر یہ جو ہے نا وزیر اعظم بننے کے شوق کا جو الزام ہے وہ بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی. بہت اچھا ہے، وہ فارغ ہو کے سارٹ آؤٹ کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ اسٹیٹس کو کی قوتوں کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف ہے. وہ ہر قیمت پہ چاہیں گے کہ اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیں، ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے وہ زیادہ لیتھل ہو جائے گا. اور میں اس کو زیادہ مؤثر اور زیادہ طاقتور پوزیشن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. وزارت عظمیٰ ہے نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے وزارت عظمیٰ کے ساتھ؟ کیا کرنا ہے وزیر اعظم ہو کے؟ ملک سیدھا کر لو، چاہے باہر بیٹھ کے ہوتا ہے، اندر جا کے ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے. حسن نثار صاحب ہاں کا آپشن لے رہے ہیں، ساتھ ہی عمران خان سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ لیتھل ہو سکتے ہیں، زیادہ زور سے سامنے آئیں گے. جو وزیر اعظم سمجھتے ہیں وہ نہیں، لیکن وہ زیادہ بہتر اور زیادہ بھاری ہو کر سامنے آئیں گے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. امتیاز عالم، بابر ستار، ارشاد بھٹی کیا رائے رکھتے ہیں اس معاملے پر، ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسین نواز، عمران خان منی ٹریل میں ناکام، کیا دونوں سیاسی جماعتوں کے قائد نااہل ہو سکتے ہیں؟ ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ عمران کہہ چکا ہے کہ مجھے نااہل کر دیں، کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس ملک میں جہاں جب حکومت کے خلاف کوئی بیٹھے نا، پہلے پٹواری بھجوایا جاتا ہے، پھر ایس ایچ او بھجوایا جاتا ہے، پھر کوئی سی بی آر یا ایف بی آر یا کوئی انکم ٹیکس بھجوایا جاتا ہے، اور میں تینوں کو بھگت چکا ہوں، میں نااہل ہونے کے لیے تیار ہوں. تو لہٰذا عمران خان کا تو ایرریلیونٹ ہو گیا. باقی اور لیکن ایک دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ ایک عمران خان کا ہے فیملی سیٹلمنٹ کیس، جس میں ہے کہ اس نے پیسے لیے جمائمہ سے، بنی گالہ کی زمین خریدی، پیسے واپس کر دیے یا گفٹ لیا، سمپل سی، اور جمائمہ کی تصدیق آ چکی ہے نمبر 1. اور اس میں یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں اس نے کیا چھپایا یا گوشواروں میں یا ریٹرن میں کیا نہیں لکھا، اس پہ اگر کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. کوئی اگر نااہل ہو سکتا ہے، اس کا اتنا بڑا جرم ہے تو نااہل بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ کہ عمران خان کی جماعت 30 سال سے حکومت میں نہیں ہے. عمران خان کی خود جو ہے وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بنا، اس کا بھائی چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنا. اس پہ کوئی کمیشن لینے کے چارجز نہیں ہیں، کوئی ٹھیکے لینے کے چارجز نہیں ہیں، منی لانڈرنگ نہیں کی اس نے کوئی ادھر سے مال نہیں کمایا. اس کا کسی فیصلے سے ملک کے کسی ادارے یا ملک کو نقصان نہیں پہنچا، وہ کسی طرح حکومت میں نہیں تھا. تو لہٰذا اور نہ ہی اس کے کال و فعل میں اتنا یہ اس کے تضاد ہیں کہ پانامے نکلیں. تو لہٰذا یہ ایک تو طرف تو یہ ہے. ایک طرف ہے کہ پیسہ اس نے وہاں فلیٹ بیچا اور پیسہ یہاں لایا، دوسری طرف سے یہاں سے سارا کچھ اکٹھا کیا گیا اور پیسے وہاں لے گئے. ایک طرف ہے ذاتی کیس، ذاتی منی، ایک میاں بیوی کے درمیان منی ٹریل، دوسری طرف ہے پوری اداروں کے درمیان اور پوری ساروں کے درمیان ایک منی ٹریل ہے. تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اگر ان کو سمجھتے ہیں. میری رائے ہے کہ نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتا. عمران کا کیس ذاتی کیس ہے، فیملی کیس ہے، میاں بیوی کا کیس ہے، اور وہ دوسرا اس کا ملکی اداروں پہ اثر انداز ہونے والا کیس ہے، ہماری نسلوں کا کیس ہے، میرے اگلے بچوں کا اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اور حسین نواز صاحب سے ایک اور بات بھی پوچھنی چاہیے کہ ان کے کزن نے جب یہ ڈیل کر کے جا چکے تھے، میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، ان کے کزن حمزہ شہباز نے 33 کروڑ نیب کو جمع کروایا تھا. کچھ وہ کیوں کروایا تھا؟ یہ دودھ کے دھلوں سے ذرا یہ ضرور پوچھ لینا چاہیے. آپ آپشن نہیں کا لے رہے ہیں؟ جی بالکل نہیں. بابر ستار صاحب. عائشہ تھیوریٹکلی تو بالکل نااہل ہو سکتے ہیں. دیکھیے، قانونی مقدمہ مس ڈیکلیریشن کا ہے دونوں لوگوں کے اوپر، اس میں سملیرٹیز بھی ہیں اور ڈفرینسز بھی ہیں.
گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ پبلک آفس ہولڈر عمران خان نے بھی اس سے پہلے 3 الیکشن لڑے ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے ہیں، اور اگر کسی نے گوشوارے میں کوئی بات غلط جمع کرائی ہے تو وہ پھر ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 کے نیچے مس ڈیکلریشن میں آ جاتا ہے، اور جب مس ڈیکلریشن میں آ جائے گا تو پھر آرٹیکل 63 کی پروویژنز بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے بی اے کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، تو جب بی اے کی ریکوائرمنٹ بھی ختم ہو گئی تو اس گراؤنڈ کے اوپر کہ پہلے انہوں نے جھوٹ بولا تھا وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ سو ایک کیس ہے مس ڈیکلریشن کا۔ دوسری سملیرٹی یہ ہے کہ بیسک مقدمہ دونوں کے اوپر یہ ہے کہ دے مائٹ بی لیونگ بیونڈ دیئر مینز۔ اگر عمران خان نہیں ایکسپلین کر پاتے کہ انہوں نے 200 کنال کا گھر کیسے لیا اور اس کی ٹریل کیا تھی، تو تقریباً یہ وہی مقدمہ ہے جو نواز شریف کے اوپر ہے کہ آپ نے یہ 4 اپارٹمنٹس کہاں سے لیے۔ اب یہاں تک تو باتیں سملر ہیں۔ 1 منٹ کے لیے نکال دیتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی والا کیس ہے، وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں مس ڈیکلریشنز ہوئیں نہیں ہوئیں، کیا لائبلٹیز بنتی ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ نواز شریف کے کیس میں، عمران خان کے کیس میں ہو سکتا ہے ایک چیز نظر آ رہی ہے، ایک ایسٹ تھا انہوں نے خریدا ایز اے پلیئر، انہوں نے پیسے بھی بنائے، وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ خریدا، وہ بیچا، سو ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی آپ کے پاس وہ اتنی کلیئر منی ٹریل نہ ہو۔ دوسری سائڈ کے اوپر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 90s میں مقدمے بنے تھے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر، اور ان مقدموں کے کانٹیکسٹ میں کرمنل کیسز بنے تھے جو کسی نہ کسی فارم میں سیٹل ہوئے، جس میں اسحاق ڈار نے بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا۔ تو سپریم کورٹ میں اسپیشلی کھوسا صاحب کی جب آپ ججمنٹ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک طرف یہ بے نامداری کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بچے ان کے بہاف پہ پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں، دوسری سائڈ پہ یہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو پبلک ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، جس میں نیب کے کیسز تھے، جس میں انویسٹیگیشنز ہوتی رہی ہیں۔ سو یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے۔ عمران خان کے کیس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹیو ریالٹی نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر مقدمہ بنتا ہے تو وہ اس حد تک ہی بن سکتا ہے اگر وہ نہ سیٹسفائی کر سکے کہ مس ڈیکلریشن ہے، لیکن نواز شریف اگر نہیں سیٹسفائی کر سکتے تو ان کی فیملی کے اوپر کرمنل کیسز بن سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز بن سکتے ہیں، تو بات اس ڈائریکشن میں جا سکتی ہے۔ سو سملیرٹیز بھی ہیں لیکن ڈفرنسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ مماثلت اور اختلافات دونوں موجود ہیں، تھیوریٹیکلی دونوں نااہل ہو سکتے ہیں۔ ہاں کو آپشن لے رہے ہیں بابر صاحب۔ امتیاز عالم صاحب، ہمیں صوفی تبسم کا ایک بند یاد آ رہا ہے، سوال کا جواب دے دیں جو انہوں نے بچوں کے بارے میں لکھا، بچوں کے لیے لکھا۔ ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ بڑا مزہ لگ رہا ہے، خوب ٹھٹھا ہو رہا ہے ملک میں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیانیہ بھی ایک سا ہو گیا ہے۔ ایک طرف کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، جے آئی ٹی یہ کر رہی ہے، جے آئی ٹی وہ کر رہی ہے، اور وہ ملی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ کچھ لوگ اس کے۔ دوسری طرف ہو رہا ہے کہ یہ بھی سازش پرائم منسٹر ہاؤس میں تیار ہوئی عمران خان کو پھنسانے کے لیے۔ تو صادق امین ہیں، وہ تو اتار ہیں، ان پہ کیسے انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو کل انٹرویو دیا کہ 2 ٹرانزیکشن کا تو پتہ ہے، باقی 2 کا پتہ نہیں ہے، وہ کس نے بھیجی ہے۔ اب منی، جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ منی ٹریل، دونوں جگہ منی ٹریل پہ سوالات ہیں۔ جو شریف فیملی کا کیس ہے اس میں بھی معاملہ منی ٹریل کا ہے یا منی لانڈرنگ کا ہے یا ٹیکس ایویژن کا ہے، یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ یہاں کرپشن کا معاملہ نہیں ہے۔ میں امید کرتا تھا کہ ہمارے کوئی تفتیشی اور تحقیقی صحافی جو یہ ہمارے اس سارے دور میں جو بحث ہوئی کہ بڑے بڑے یہ شریف خاندان یا شریف حکومتیں اوپر اور نیچے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ بڑی بڑی انہیں کمیشن ملے، کاش اس میں سے کوئی ایک کیس سامنے آ سکتا اور ہم محاسبہ کر سکتے۔ اس سب سے یہ ہوا کہ چرچل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ حالات ٹھیک ہیں کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری عدلیہ اچھی تفتیش و تحقیق کروا رہی ہے، اور ہمیں عدلیہ کو بھی آزاد ہونا چاہیے ہر طرح کے دباؤ سے۔ یہ جو ٹاک شوز میں چلتا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اس سے مابرہ ہو کر قانون کی حکمرانی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے اچھے نتائج نکلیں گے، اور اس سے اگر یہ نتائج نکل سکتے ہوں کہ ہمارا پبلک کے نمائندے جو ہیں، منتخب نمائندے، ان کے لیے سسٹم سامنے آ سکے تاکہ آئندہ اور موجودہ دور میں یا پچھلے دور میں جو بھی چوری چکاری ہوئی، جو کرپشن ہوئی، اس کا پتہ لگایا جا سکے، اور
पब्लिक नुमाइंदे वही हो सके जो साफ सुथरे हों और जिनके हाथ साफ हो कम से कम माली मामलात में। तो आप ऑप्शन हाँ का ले रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता कोई ऑप्शन नहीं कि ले क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता। इम्तियाज आलम साहब भी कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, हसन निसार साहब ने भी ऑप्शन नहीं लिया था, इरशाद भट्टी साहब ने नहीं का ऑप्शन लिया। इस मामले पर 3 पैनलिस्ट की जानिब से हाँ का ऑप्शन लिया गया है। बाबर सत्तार, हसन निसार, मजहर अब्बास साहब। जो गुफ्तगू हुई उसमें यही बात हुई कि इन दोनों केसेस में मुमासलत भी मौजूद है, इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन टेक्निकली थ्योरेटिकली अगर पूरे मामले को देखा जाए कानूनी तौर पर तो मुमकिन है कि दोनों कायदीन नाअहल हो सकते हैं। पूरी सूरत हाल पर पैनलिस्ट की राय आपने अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।